इलेक्शन कमीशन के ऊपर 2 अब पाकिस्तान की असेंबलीज ने रेजोल्यूशन पास किए हैं कि कोई कॉन्फिडेंस नहीं है उनके ऊपर। जुमेरात को दोपहर को हमने इलेक्शन कमीशन के सामने प्रोटेस्ट करना है कि ये रिजाइन करें, क्योंकि जब 80% पाकिस्तान की जो आबादी को रिप्रेजेंट करते हैं उनको कॉन्फिडेंस नहीं है, कोई किसी सूरत उस इलेक्शन कमीशन को अगले इलेक्शंस कंडक्ट नहीं करने चाहिए। चौधरी शुजात साहब को सदारत से हटाना ये तकरीबन नामुमकिन है। आदमी पार्टी का बानी है, पार्टी को 22 साल चलाया, खुदा करे ये आज ही इकट्ठा हो। इन्होंने बड़ा क्लियरली कहा था कि आप चीफ मिनिस्टर के कैंडिडेट हो, मेरे कैंडिडेट बनो, इमरान खान के कैंडिडेट बनो। अगर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बने हैं तो चौधरी परवेज लाई साहब बने हैं, चीफ मिनिस्टर बने हैं तो चौधरी परवेज लाई साहब बने हैं, 2 दफा स्पीकर बने हैं तो चौधरी परवेज लाई साहब बने हैं। हमारे लिए आज भी काबिल एहतराम है। क्यों इस शरीफ आदमी के पीछे पड़े नहीं? सिर्फ इसलिए कि उस नालायक आदमी के साथ ये नहीं जा रहा। हमारी दुआ है, हमारा हर अमल ये साबित करेगा, हमारा अमल ही है जो आज तक साबित कर रहे हैं कि हमने किसी चीज में पहल नहीं की। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम 7 से 8। मैं हूं करण नाज। इमरान खान की धमकी और चौधरी शुजात की परवेज इलाही साहब को बैठने की दावत, इन दोनों इश्यूज़ पर मैं बात करूंगी। लेकिन सबसे पहले ज़रा मैं तस्करा करना चाहती हूँ बरतानिया में खैरात के लिए जमा रकम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुंतकिल किए जाने का जो इंकशाफ हुआ है उस पर। बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक अबराज ग्रुप के बानी आरिफ नकवी ने ऑक्सफोर्ड शायर में अपनी महल नुमा रिहाइश गाह पर मैच का इनेकाद करवाया, जिसमें इमरान खान समेत कई आलमी सरमायाकारों और दीगर नुमाया शख्सियात ने शिरकत की। वोटन क्रिकेट को कई कंपनीज और अफराद ने लाखों डॉलर्स के फंड्स दिए। इसी में अबू धाबी के शाही खानदान से ताल्लुक़ रखने वाले एक वजीर शेख नेहान ने भी $20 दिए। बाद में 14 मार्च 2013 को वोटन क्रिकेट के अकाउंट से $13 लाख पाकिस्तान में PTI को मुंतकिल किए गए, जिसका एतराफ़ खुद इमरान खान भी कर रहे हैं। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज जिस मनी लॉन्ड्रिंग का नाज़रीन दिफा कर रहे हैं, माजी में उसी को तो मुल्की मसाइल का जिम्मेदार करार देते थे। लेकिन वो कहते हैं ना कि यू टर्न लिए बगैर कोई बड़ा लीडर नहीं बन सकता, और इमरान खान साहब खुद ही ये कहते हैं। यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल की जो रिपोर्ट है, 1600 अरब डॉलर हर साल गरीब मुल्कों से जाता है अमीर मुल्कों से इलीगली मनी लॉन्डर होके। मनी लॉन्ड्रिंग है, ये एक बहुत बड़ा मसला है सारी गरीब मुल्कों का, उनकी एलीट पैसे चोरी करके बाहर भेज देती है। वो भी एक हमारा ही नहीं सारी डेवलपिंग वर्ल्ड का ये मसला बना हुआ है। अच्छा, मैंने यू टर्न का तस्करा किया है तो यू टर्न सिर्फ यहीं तो नहीं लिया गया है। 11 अप्रैल को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कौमी असम्बली से इज्तिमाई तौर पर मुस्ताफ़ी होने का ऐलान किया था। उसके बाद मुसलसल PTI की जानिब से ये जोर दिया जाता रहा कि इस्तीफ़े कबूल क्यों नहीं कर रहे हैं, इस्तीफ़े कबूल करें, मुल्क में इलेक्शन करवाएं। और जब स्पीकर ने 11 मेंबरान के इस्तीफ़े मंजूर कर लिए तो PTI के सेक्रेटरी जनरल असद उमर ने इस्तीफ़ों की मरहला वार मंजूरी को अदालत में चैलेंज कर दिया। ये जो इलेक्शन कमीशन ने तमाशा लगाया है कि 11 बंदों की रेजिग्नेशन जो है वो उन्होंने एक्सेप्ट कर ली है MNAs की, बिल्कुल सरियन गैर कानूनी काम किया है। स्पीकर को तो कोई इख्तियार ही नहीं है कि वो रोक ले उसको, लेकिन यहाँ पे तो स्पीकर जो है वो आगे पास ऑन कर चुका है, गजट नोटिफिकेशन कर चुका है। पाकिस्तान में कोई भी जमात अपने कहे पर कायम नहीं रह सकती। माजी इसका गवाह है और हाल उस पर मोहर है। मुल्क में महंगाई का बयानिया बनाकर इमरान खान साहब को घर भेजने वाली हुकूमत के वजीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल साहब आज कह रहे हैं कि महंगाई में कमी तो उनकी तरजीहात में शामिल ही नहीं है। जो भी वज़ीर ख़जाना आता है उसकी पहली कोशिश ये होनी चाहिए कि वो मुल्क में महंगाई कम करे, और दूसरी कोशिश होनी चाहिए कि ग्रोथ हो और रोज़गार बढ़े, या पहली ग्रोथ की हो दूसरी महंगाई की हो। अनफॉर्चुनेटली मेरी ना महंगाई रोकने की मेरी नंबर 1 प्रायोरिटी रही है अब तक, मैं सीधी बात करता हूँ, ना ग्रोथ लाने की मेरी प्रायोरिटी रही है। अच्छा नाज़रीन, माजी में जब यही बात इमरान खान करते थे तो नवाज शरीफ उन्हें सख्त तनकीद का निशाना बनाया करती थी, मरियम नवाज शरीफ। और फिर तुम कहते हो कि मैं आलू प्याज के रेट पता करने इक़्तिदार में नहीं आया था, गजब खुदा का, मेरी तौबा। मरियम वजीर खजाने की खबर लेंगी
ساتھ ہی پنجاب کی سیاست بھی اس وقت روز بروز گرم ہوتی جا رہی ہے. نون لیگ نے اسپیکر پنجاب اسمبلی کے چناؤ کو چیلنج کر دیا ہے. کابنٹ کے معاملے میں قاف لیگ اور تحریک انصاف کے درمیان کہاں رکاوٹ ہے؟ ان تمام معاملات پر بات کرنے کے لیے پروگرام میں آج سب سے پہلے ہم نے دعوت دی ہے. جوائن کر چکے ہیں واسق قیوم صاحب, ڈپٹی پنجاب اسمبلی ڈپٹی اسپیکر ہیں. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم واسق صاحب. واسق صاحب, سب سے پہلے تو سر یہ چودھری شجاعت صاحب کی پریس کانفرنس کے حوالے سے آپ سے بات کرنا چاہوں گی. خان صاحب کی وجہ سے سر یہ پارٹی دو ٹکڑے ہو گئی ہے یا پارٹی کے اندر یہ جو سربراہی جنگ تھی یہ پہلے سے چل رہی تھی؟ دیکھیں, میں تو یہ سمجھ آپ دیکھیں یہ مائٹ بھی میرا اینگل اس کو دیکھنے کا ڈیفرنٹ ہے. میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ پارٹی کے اندر جمہوریت آ گئی ہے اور جو پرویز الہی صاحب نے اسٹانس لیا اور یقیناً چودھری شجاعت صاحب کا سٹانس اس سے بالکل ڈیفرنٹ رہا. وہ لوگ ایک کنورج نہیں ہو سکے ایک پوائنٹ پہ. وہ چاہتے تھے کہ وہ اپنے مسلم لیگ نون کے ساتھ اپنا سیاست کا سفر چلائیں, جبکہ پرویز الہی اور مونس الہی اس بات پہ اتفاق کرتے تھے کہ وہ فاروق خان صاحب کے ساتھ چلائیں. اور ان دونوں کا جو نتیجہ تھا وہ نکلنا تھا 17 تاریخ کو. وہ واضح ہو گیا جب الیکشن کے ریزلٹس آئے کہ پرویز الہی صاحب کا سٹانس وہ پاپولر سٹانس تھا کہ عمران خان صاحب کی پاپولیرٹی میں اضافہ ہے. عمران خان صاحب قوم کو جگانے کی بات کرتے ہیں. امپورٹڈ حکومت کے خلاف بیانیے کو پبلک نے ایکسیپٹ کی ہے تو وہ بظاہر جب سامنے آ گیا تو پھر میرے نزدیک تو چودھری شجاعت صاحب اب وہ کوشش کر رہے ہیں, آنکھ کو مار رہے ہیں, لیکن آئی تھنک کہ پرویز الہی صاحب کی بات پریویل کر دی ہے ان کی جماعت کے اندر بھی. تو جمہوری تقاضے یہی ہے کہ جو حق سچ ہو وہ میجورٹی میں ہوتے ہیں اور وہ سامنے آتے ہیں. اچھا واسق صاحب, سب سے پہلے یہ بتائیے سر, ساتھ ساتھ خان صاحب الیکشن کمیشن کے سامنے احتجاج کی کال دے رہے ہیں تو یہ کیا احتجاج دھرنے میں بھی بدل سکتا ہے کیا؟ دیکھیں, یہ تو ڈیفینیٹلی پارٹی کی کور کمیٹی ڈیسائیڈ کرے گی اور ابھی اس کو وقت ہے. لیکن اس بات کو ہائی لائٹ کرنا کہ الیکشن کمیشن کے جو جانبداری ہے, کیسے ایک ملک کا اتنا بڑا سربراہ جمہوریت کی بیک بون ہے الیکشن کمیشن, اور جمہوریت کو وہ ختم کر دیتا ہے جب وہ الیکشن کو فری اینڈ فیئر کنڈکٹ نہیں کرواتا. 170 کے لگ بھگ ڈفرینٹ یہ اس کے اوپر اسٹڈی ہوئی اور 170 کے لگ بھگ تقریباً مختلف طریقے ہیں, پری الیکشن, پوسٹ الیکشن, یہ سارے ڈیورنگ الیکشن. ہاں یہ تو سارا بیانیہ ہے نا پی ٹی آئی کا. میں آپ سے یہ پوچھ رہی ہوں, یہ جو آپ لوگ احتجاج کی, عمران خان صاحب احتجاج کی بات کر رہے ہیں, یہ کیا دھرنے میں بھی تبدیل ہو سکتا ہے؟ نہیں, یہ ابھی ڈیسائیڈ کیا جائے گا اور یہ یقیناً کور کمیٹی ڈیسائیڈ کرے گی وقت سے پہلے, 1-2 دن پہلے کرے گی. اچھا واسق صاحب, چیف الیکشن کمشنر کی حکومتی اراکین سے ملاقاتوں پر پی ٹی آئی کو اعتراض ہے سر. ترجمان الیکشن کمیشن کے مطابق دیگر پارٹیز کے مقابلے میں سب سے زیادہ پی ٹی آئی کے رہنماؤں نے چیف الیکشن کمشنر سے ملاقاتیں کی ہیں. جب آپ لوگ حکومت میں تھے تب بھی آپ کے وزراء ان سے ملاقاتیں کرتے تھے. جب اس وقت حکومتی اراکین کی ملاقاتیں جائز تھیں تو مسئلہ یہ کہ اب یہ ناقابل قبول کیوں ہو گیا ہے؟ دیکھیں, میری بات کو انڈرسٹینڈ کریں. ملاقات احتجاج میں بھی ملاقات ہی ہوتی ہے, ملاقات میں شکوہ بھی ہو سکتا ہے. اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ہمارا کلیئر کٹ سٹانس رہا ہے کہ ہم الیکشن کمیشن کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جو انٹرونشنز ہیں الیکشن کمیشن بیفور دا الیکشن لے کے آئے, ای وی ایم لے کے آئے اور فری اینڈ فیئر الیکشن کرائیں. اور ملاقات کا کیا مقصد ہے؟ جبکہ اب واضح طور پہ یہ بات سامنے آ گئی ہے کہ الیکشن کمیشن جانبدار ہے اور جانبداری کا 17 تاریخ کو لوگوں نے وہ بولتا ثبوت دیکھا ہے. ہم نے جب دیکھا کہ یہ غلط ہے, ہم نے آگے روڈوں پہ شور مچایا, ہم نے ٹی وی ٹاک شوز پہ بتایا, ہم نے پریس کانفرنسز کی. اگر ہمارے پہ اعتراض تھا کہ الیکشن کمیشن کے ساتھ پی ٹی آئی کے رہنما ملاقاتیں کرتے ہیں تو کیوں نہیں اس کو ہائی لائٹ کیا گیا, کیوں نہیں بولا انہوں نے؟ بلکہ ہماری ٹیکنالوجی کو انٹروڈیوس کرانے سے تو الیکشن کمیشن کو بھی پیٹ میں درد ہو گیا, چیف الیکشن کمیشنر کو ہوا در حقیقت, اور پی ڈی ایم کو بھی ہوا. میرے نزدیک ان کو اپنے وقت میں جب ان کی بات کو کرنی چاہیے تھی. ابھی ہمارا ٹائم, ہم تو بات کریں گے جو ہم دیکھیں گے. اچھا واسق صاحب, ایک اور بڑا اہم مسئلہ ہے نا سر یہ فارن فنڈنگ کے حوالے سے. ابھی جو مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی والا فارن فنڈنگ ہے یہ کیسز ہیں 2017 کے. آپ کا جو فنڈنگ کا کیس ہے وہ 2014 سے چل رہا ہے. تو سر ایک وقت میں آپ لوگوں کی طرف سے یہ ڈیمانڈ ہے کہ ایک ہی وقت پہ ایک ساتھ سب کے فیصلے سنا دیے جائیں. سر ماضی میں کوئی ایسی نظیر ملتی ہے ویسے کہ کسی کیس کس لیے ڈیلے کیا جائے کیونکہ اس جیسے دوسرے کیسز کو ملا کر پھر ایک ساتھ فیصلہ سنا دیا جائے, ان کا فیصلہ ان کے وقت پہ آ جائے گا؟ الیکشن کمیشن اتنی بڑی باڈی ہے اور جتنے عرصے سے اس معاملے کو ڈگ آؤٹ کر رہے ہیں, وہ پی ٹی آئی کا ہو, وہ دیگر جماعتوں کا ہو, بھائی فورن فنڈنگ کیس کے حوالے سے
سب کا فیصلہ اگر گٹھے سنا دیں تو اس میں کیا مزہ آئے گا؟ اس میں اعتراض کیا ہے کہ اگر سب کا سنا دیں اور بات سنیں. اگر ہمارا 2014 کے اور ہم کہتے ہیں ہمیں 7 سال 8 سال ہو گئے, تو جو ادر پارٹیز ہیں ان کا بھی 2016-17 کا کیسز ہے, وہ بھی تو 4 سال ہو گئے. تو کیا اس میں کوئی منیمم ٹائم تو نہیں رکھا کہ جب تک 7 سال پورے نہیں ہوں گے الیکشن کمیشن فیصلہ نہیں سنائے گا؟ الیکشن کمیشن گٹھا فیصلہ سنا کے پریسیڈنٹ سیٹ کر دے کہ وہ کوئی غیر جانبدار فیصلہ کر سکتا ہے. اور سر لیکن لگتا ہے میکسیمم ٹائم تو رکھ دینا چاہیے تھا. 8 سال ہو گئے ہیں, 8 سال میں بھی آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ دونوں پارٹیز کے ساتھ فیصلہ سنایا جائے. میں اسی لیے تو کہہ رہی ہوں ماضی میں اس کی کوئی نظیر ملتی ہے کہ ایک کیس کا فیصلہ اس وجہ سے ڈیلے کیا جائے کہ باقی بھی اس جیسے جو سملر کیسز ہیں ان کے فیصلے سامنے آ جائیں؟ فیصلہ سنانے کے لیے کوئی پری ریکوزٹ نہیں ہے کہ جو پہلے آیا تو اسی. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ان کو صرف 1 سال 6 ماہ ہوتے اور بات ہے, ان کو اگر لیٹس سپوز آپ 2017 بھی کر لیں تو 4 سال ہو گئے, تو اگر گٹھے فیصلہ سناتے تو اس میں برائی کیا ہے؟ جی اب واسق صاحب ویسے مجھے کوئی لاجک دے دیں کہ اگر فیصلہ ساتھ نہیں آتا ہے اس میں قباحت کیا ہے؟ اگر فیصلہ آپ کہہ رہے ہیں نا کہ تمام کے فیصلے ساتھ سنا دیے جائیں, تو سر آپ کا فیصلہ آپ کے وقت پہ آ جائے, اس میں قباحت ہے کیا؟ سب سے پہلے جو ہمارا پوائنٹ آف ویو ہے آپ اس کو سمجھیں. اس ٹائم پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی, پولیٹیکل پارٹی آپ کی پاکستان تحریک انصاف ہے, ووٹر کے حوالے سے بھی اور گورنمنٹ کے حوالے سے. میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اس سب سے بڑی جماعت کا یہ اعتراض ہے کہ الیکشن کمشنر غیر جانبدار نہیں ہے, اور اس کی جانبداری کی وجہ سے ہمیں اس بات کا خدشہ ہے کہ وہ ایک پولیٹیکل پارٹی کو ہٹ کر سکتا ہے, ہیمر کر سکتا ہے, اور وہ یہ حربے استعمال کریں گے کہ ہمیں ڈی فیم کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی ایسا حربہ استعمال کریں گے. میں یہ کہتا ہوں کہ اگر یہ فیصلہ اگٹھا سنا دے تو اس میں مذائقہ کیا ہے؟ مطلب اس میں کوئی ایسا کیا قانون ٹوٹ جائے گا کہ جس پہ وہ فیصلہ سنائے گا تو خرابی ہو جائے گی؟ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اگر وہ یہ کرے گا تو میرے نزدیک الیکشن کمیشن کا جو تھوڑی بہت ساخت رہ گئی ہے, جو بڑی مشکل ہے بچنا, لیکن جو ساخت رہ گئی ہے وہ یہ بچا لے. اچھا ٹھیک سر, اب ذرا میں یہ آپ کے حوالے سے بھی بات کر لیتی ہوں. ڈپٹی اسپیکر کا انتخاب ہو گیا آپ کا, اتنا ٹینس, اتنا سخت ماحول, اس میں آپ بلا مقابلہ منتخب ہو گئے. کیا آپ نے ایسا کیا کہ کوئی امیدوار آپ کے سامنے نہیں آ سکا؟ علی حیدر گیلانی سے کوئی بات ہوئی تھی کیا آپ کی؟ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ 17 تاریخ کا الیکشن پاکستان کی تاریخ میں لکھا جائے گا. انتظامیہ کا پورا زور تھا, انتظامیہ کے ساتھ ساتھ ڈیورنگ الیکشن نیو سکیمز لانچ کی گئی, اور ہم نے الیکشن کمیشن کے سامنے ہائی لائٹ کیا, ہمارے پاس سارے کیسز آن ریکارڈ ہیں. اس کے باوجود جب پی ٹی آئی نے 80% الیکشن جیتا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پی ٹی آئی کا بیانیہ تھا اس کو لوگوں نے ایکسیپٹ کیا, اور اس کو ایکسیپٹ کرنے کے بعد جب ان کے آخری حربہ تھا کہ ہم لوگ اسپیکر کے الیکشن میں تھوڑا پرچیزنگ کر لیں گے, تو پروپر کریں گے اور ہم اسی طریقے سے منورنگ کریں گے. جب وہ منورنگ دوبارہ دبا ہوئی تو پھر پی ڈی ایم کا جو آپس کا اعتراض, آپس کا جو ان کا کنورجنس تھا کہ ہم لوگ ملا کے کینڈیڈیٹ دیں گے, وہ اس لیے نہیں دے سکے. پی ڈی ایم پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے مسلم لیگ نون کو کہ تم اپنا بندہ دو خراب ہونے کے لیے, مسلم لیگ نون کہہ رہی ہے پیپلز پارٹی کو تم اپنا دو بندہ خراب ہونے کے لیے. اس کے رزلٹ کا ہائپ کریٹ ہوتی ہے, پبلک دیکھتی ہے, پبلک سنتی ہے. اور یقین بات دیگر ہے, جب آپ بائی الیکشنز جیتے اور اس کے ساتھ ساتھ بائی الیکشنز کے ساتھ ساتھ جب آپ لوگ سی ایم کا الیکشن جیتے, اسپیکر کا الیکشن جیتے, تو مزید خراب ہونے کے لیے ان کے پاس کیا رہ گیا تھا؟ تو انہوں نے بائیک آؤٹ ہی کرنا تھا. آخری حربہ یہی ہے ان کے پاس. الیکشن کمشنر جس دن چلا گیا, فوری الیکشن کا اعلان ہوا, میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر ان کو کینڈیڈیٹس مل گئے پاکستان کے میجورٹی حلقوں میں, پی ایم ایل این کے پاس اچھے الیکشن لڑنے والے کینڈیڈیٹس نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ پبلک میں ان کا نیریٹو نہیں چل رہا, لوگ نہیں ایکسیپٹ کر رہے. ایک ہی بات رہ گئی تھی جو تھی مہنگائی کی, کمر توڑ کے رکھ دی ہے انہوں نے غریب, تو یہ کیا کریں گے؟ اچھا واسق, آپ نے ویسے اس سیٹ کی خواہش کا اظہار کیا تھا کیا؟ نہیں, یہ دیکھیں, یہ میں اگین بتاتا ہوں, یہ پی ٹی آئی ہے کہ میں پارٹی کا ورکر ہوں, اور پارٹی کے ورکر کو پروموٹ کر کے کہاں تک پارٹی لے کے آتی ہے. پارٹی ڈیسائیڈ کرتی ہے. عمران خان صاحب نے ڈیسیژن کیا, اور یہ خان صاحب کا ڈیسیژن تھا جو پریویل ہوا, اور جس میں دیکھیں 186 میں سے ووٹ آف نو کانفیڈنس کے لیے ہمیں 186 نمبر پورے چاہیے تھے. ایک بندہ ہمارا سلپ نہیں ہوا. آپ نیریٹو کو دیکھیں, خان صاحب کی پاپولیرٹی کو دیکھیں, اور اربوں روپے کی آفر ہے. ایک بندہ کہے نا کہ انہوں نے کسی کو قدراتی فلموں کو پیسے دے رہے ہیں. آپ کو کوئی آفر ہوئی تھی؟ اب سکسیس کی ایک ڈیفرنٹ سٹوری ہے میرے نزدیک. اب اس آفر کو میں ان کو کیا بتاؤں؟ اگر ہوئی تھی تو بتائیں نا, ایکسپوز کریں. دیکھیں
कितने की ऑफर हुई थी आपको? मैं तो कैंडिडेट था, लेकिन मेरे दाएं बाएं, मैं अपने 7 उन एमपीएस को जानता हूं जो मेरे साथ मौजूद थे, जिनको कॉल्स आई और रिपीटेड कॉल 10-10 किसकी कॉल्स थी सर? जी, किसकी कॉल्स थी? कॉल्स यकीनन पीडीएम की तरफ से थी, दरमियान में ब्रोकर्स की थी, ब्रोकर्स की जमातें, उनके पास ब्रोकर्स ही है कि आप आ जाए, बड़ी मेहरबानी होगी। सर किसने कॉल की थी? कोई नाम तो होगा या हवा में कॉल्स आई थी? वासिक साहब किसने कॉल की? किसने राब्ते किए सर? कितनी ऑफर हुई? पैसों की, किसी को 20 करोड़, किसी को 25 करोड़, 40 करोड़, रेट बढ़ता गया, और अगर एक दिन इलेक्शन और लेट होता तो इसने अलग। सर ये बातें जो है ना, ये 17 तारीख से पहले से हो रही थी, लेकिन मसला ये आप लोग फिर अगर कुछ कॉन्क्रीट है तो फिर उसके नाम लेना, बताएं कि किसने आपको 20, 25, 30 करोड़ की ऑफर्स की हैं। इस तरह की बातें तो आपके सारे लोग ही कर रहे हैं। अब मुझे बताइए, परवेज इलाही साहब की कैबिनेट को सर उनको हलफ लिए हुए 1 हफ्ता होने वाला है, कैबिनेट क्यों नहीं फाइनल हो सकी है? क्या ये बात दुरुस्त है कि खान साहब एक मुख्तसर कैबिनेट चाह रहे हैं, परवेज इलाही साहब एक तवील कैबिनेट चाह रहे हैं, इस वजह से कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है बीच में? नहीं, बिल्कुल कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। कल भी इमरान खान साहब लाहौर में थे, पूरा दिन मीटिंग रही, परवेज इलाही साहब साथ थे, म्यूचुअल कंसेंट के साथ हो रहा है। और सबसे बढ़ के ये कि हम लोग वन पेज है, हम लोग सिंगल पेज है, हम लोग दोनों, परवेज इलाही साहब भी, हमारे दादी, और इमरान खान साहब भी। और हमें, और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जो कैबिनेट है उसके हम लोग, खान साहब की ख्वाहिश क्या है? कैबिनेट बड़ी बन रही है, छोटी बन रही है, 20 रुकनी बन रही है या बड़ी होगी इससे? नहीं, ये तो जरूरत के मुताबिक देखा जाएगा कि हमारे इंपॉर्टेंट जो फ्लैगशिप प्रोजेक्ट्स हैं उनको पूरा करने के लिए हमें कितनी कैबिनेट रखनी पड़ेगी, लेकिन कैबिनेट कल तक अनाउंस हो जाएगी। अच्छा, अब मुझे ये बताइए सर, ये जो सीएम की चेयर पर बैठे हैं, उनको पेश की गई, या परवेज इलाही साहब की कुर्सी पर बैठे इमरान खान साहब, इसको नून लीग ने इसके खिलाफ करारदाद पेश की है। आप बताइएगा जरा, आप समझते हैं ये अमल ठीक था? वैसे आप रिपीट करेंगे अपना क्वेश्चन? मैं आपसे पूछ रही हूँ, इमरान खान साहब का वजीर आला साहब की कुर्सी पर बैठना ये ठीक अमल था? ये वैसे मेरी नजर से ये बात नहीं गुजरी, और मैं ये कहता हूँ कि आप बिल्कुल हाईलाइट करें उन इम्पोर्टेंट इश्यूज को, जिन इश्यूज के ऊपर पाकिस्तान की इकोनॉमी ने खड़ा होना है, चलना है, जो तबाही निकली है उसको हमने हाईलाइट करना है। कोई कुर्सी पे बैठ गया, इधर बैठ गया, उधर बैठ गया, ये तो आप ऑन द स्पॉट चीजें चेंज होती रहती है। आपने आपकी नजर से नहीं गुजरा होगा, लेकिन मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखिएगा, ये देखिएगा, स्क्रीन पर देख लें सामने वासिक, वजीर आजम, साबिक वजीर आजम साहब बैठे हुए हैं, सीट पर बैठे हुए हैं, सीएम साहब की चेयर पर बैठे हुए हैं। मैं आपसे आपकी राय जान रही हूँ, आपकी नजर में ये दुरुस्त अमल है? इम्पोर्टेंट बात ये है कि अगर पहला आपका सवाल ये था कि क्या आपस का कोई इख्तलाफ है, कोई तवील कैबिनेट चाहते हैं या छोटी कैबिनेट चाहते हैं, खान साहब फैसला करेंगे, परवेज इलाही साहब करेंगे, आपके ये सवाल था पहला। और दूसरा सवाल था आपका कि खान साहब उनकी सीट पे बैठ गए और कि इसके ऊपर मुखालफों ने एहतजाज किया। आप हमारी हार्मनी देखें कि हम लोग आपस में कितने घुल मिल के, कि हम इस बात को बॉदर ही नहीं कर रहे कि कौन उस सीट पे बैठा है, कौन इस सीट पे बैठा है। तो ये तो हमारी सॉलिडारिटी बता रही है दर हकीकत। अच्छा, वैसे ये सॉलिडारिटी आपकी अपनी जमात के अंदर नहीं है? 100-200 के करीब आप लोग के अरकान हैं। आपने कभी खान साहब से वैसे सवाल नहीं किया कि अपनी पार्टी के अंदर से कोई शख्स नहीं मिला पंजाब की वजारत आला के लिए? ये फर्द और नज़्म जमात हमारी पार्टी का ये आप समझे कि ये प्रिंसिपल है कि हम सब अपनी राय देते हैं यकीनन, और राय में मुतफिका तौर के ऊपर ये डिसाइड हुआ कि परवेज इलाही सबसे बेहतरीन कैंडिडेट है। और परवेज इलाही साहब बनजे हुए सियासतदान होने के साथ पार्टी के अंदर कोई ऐसा शख्स नहीं था जिसको वजारत आला दे दी जाती, इस वजह से फिर पार्टी के बाहर से इत्तेहादी में से एक वजीर आला सिलेक्ट करना पड़ा। नहीं, लेकिन वो हमारे वजीर आला ने थे। हम खुश है, आप लोग क्यों परेशान है? हम खुश है बिल्कुल। सर आपकी पार्टी है, आप कोलेशन में 10 लोगों के साथ आप हैं, आपके पास 225 लोग हैं। मुझे नहीं, आप लोगों को परेशान होना चाहिए सर, आपको परेशान होना चाहिए कि आपके 225 लोग हैं आपके, और आपके पास कोई एक सीएम के लिए नहीं है सर। 225 लोग पंजाब के लोगों ने आप लोगों को दिए थे वोट सर, 225 लोगों को सीएम काफ लीग का बनाने के लिए नहीं दिए थे, तो आप लोगों को परेशान होना चाहिए इस पर। 5 साल की गवर्नमेंट है, 5 साल की गवर्नमेंट है, 5 साल में से 4 साल 80% ऑफ द टाइम उन्होंने 10 बंदों की वजह से, अगर 175 या 80 ने हुकूमत की, तो अब 1 साल के लिए अगर लेट्स सपोज जितना भी टेन्योर है गवर्नमेंट का,
اس ایک سال کے لیے اب یہ 175 یا 180 اس 10 کو سپورٹ کرتے ہیں. سر یہ کہیں نا کہ سیاسی وجوہات کی بنا پر آپ لوگوں کو کمپرومائز کرنا پڑ گیا ہے. یہ ہے بھی کمپرومائز ہے. واسق صاحب جی جی چلے آگے بڑھ جاتی ہوں ہوتا ہے سم ٹائم اس طرح کے کوشچنز پہ آواز نہیں پہنچ پاتی ہے. میں آگے بڑھ جاتی ہوں. میں آپ سے یہ پوچھ رہی ہوں, آپ نے دو دور دیکھ رہے ہیں نا آپ. عثمان بزار صاحب کا بھی آپ نے ٹائم دیکھ لیا پورا 3.5 سال وہ, اور اب پرویز الہی صاحب وزارت اعلیٰ کے منصب پر ہیں. کون سا دور بہتر ہے؟ یہ دور تو ابھی شروع ہوئے اور ہمارا پہلے دور بھی بہت اچھا تھا. صرف فرق یہ تھا کہ ہمارے پاس 50 ارب اخباروں کو دینے کے لیے نہیں تھا کہ آپ اشتہارات لگائیں. دوبارہ کہیں کہ واسق صاحب میں نے سنا نہیں, آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ دور ابھی شروع ہوا ہے. اس کے نتائج آنے میں یقیناً آپ کے سامنے کپل آف ویکس لگ سکتے ہیں, یا 1 مہینہ یا 2 مہینے درکار ہے. مگر جو پچھلا دور تھا ہمارا, آپ کی رائے میں بہتر ثابت ہو سکیں گے پرویز الہی صاحب؟ لیجئے گا عثمان بزار سے زیادہ بہتر ثابت ہو سکیں گے. 50 ارب اخبار کو دینے کے لیے نہیں تھے کہ آپ اشتہارات کے مادے میں اس کو ضائع کریں. باقی تو ہمارا دور بہت اچھا تھا, کوئی اس پہ پرابلم نہیں. دیکھیں نا, یہی سب لوگ کہتے تھے کہ بڑی مہنگائی کر دی ہے, اس کے علاوہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے پی ٹی آئی کے اوپر. اور جب ہماری گورنمنٹ شفٹ ہوئی تو عوام کو پتہ چل گیا کہ وہ جو ہمارے پاس اکانومی کے لیے ٹیم تھی وہ بہترین ٹیم تھی. اس معاشی ٹیم کی وجہ سے پاکستان کے اوپر جو پریشر آنا تھا کورونا کی وجہ سے وہ نہیں آیا. تو آج وہ بات دودھ کی دودھ اور پانی کا پانی ہو گیا کہ وہ وزیر اعلیٰ اتنی بڑی بڑی بڑھ کے مارنا, صبح 5 بجے اٹھ کے اجلاس بنا لینا کہ شہباز شریف پتہ نہیں کتنا بڑا ایڈمنسٹریٹر ہے. تو کیا ہوا, ریزلٹس آ گئے عوام کے سامنے, اور جس کے نتیجے میں ہمیں ووٹ ملا ہے, آپ کے سامنے ووٹ ہے. آپ اسے ناراض تو نہیں کر سکتے کہ 20 میں سے 15 سیٹیں جیت گئی اور ایک وہ جو پنڈی کی سیٹ ہے وہ 40 ووٹوں کا فرق ڈالا ہوا ہے الیکشن کمیشنر نے, اور تو کوئی فرق نہیں ہے. ٹھیک, بہت بہت شکریہ ڈپٹی اسپیکر واسق قیوم صاحب, پروگرام میں آپ ساتھ موجود تھے, بہت شکریہ آپ کا. ایک چھوٹا سا بریک لے رہی ہوں, بریک کے بعد واپس آتی ہوں. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید کہوں گی ناظرین آپ کو. شعیب شاہین صاحب مجھے جوائن کر چکے ہیں, صدر اسلام آباد ہائی کورٹ کے. بہت شکریہ. السلام علیکم شعیب صاحب. سر میں ذرا یہ چودھری شجاعت قاف لیگ کے حوالے سے آپ سے بات کرنا چاہ رہی ہوں, قانونی پہلو جاننا چاہ رہی ہوں اس کے. سینٹرل کمیٹی نے سر صحت کو جواز بنا کر چودھری شجاعت صاحب کو پارٹی کی صدارت سے ہٹانے کا فیصلہ کیا ہے. تو کیا سر یہ صوبائی عہدیدار مرکزی کمیٹی کا اجلاس بلا سکتا ہے, اور جس طرح سے انہیں ہٹایا گیا ہے قانون اجازت دیتا ہے اس کی؟ دیکھیں میرا خیال ہے کہ اگر میجورٹی آف دی ممبرز, کیونکہ شجاعت حسین صاحب کی جو پارٹی ہے وہ ہیں ہی سارے کے سارے پنجاب میں, تو میں یہ تو نہیں جانتا کہ کس نے ان کو ہٹایا اور کس نے نہیں ہٹایا. لیکن ایک بات تو طے شدہ ہے کہ اگر میجورٹی ممبرز ان کو ہٹانے کا فیصلہ کرتے ہیں تو وہ ان کو ہٹا سکتے ہیں. لیکن میرا خیال ہے لیکن ان کو پھر دوبارہ نوٹس بھی دینا پڑے گا, ان کو دوبارہ سننا بھی پڑے گا. یہ آپ کو یاد ہوگا فاروق ستار والا کیس, فاروق ستار اور خالد مقبول صدیقی والا, یہ الیکشن کمیشن میں بھی گیا تھا اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی یہ میٹر گیا تھا, اور فائنلی اسلام آباد ہائی کورٹ نے ججمنٹ دی تھی جسٹس عامر فاروق صاحب نے. جو میجورٹی ممبرز اگر ہیں تو جو ان کا اپنا کانسٹیٹیوشن ہے پولیٹیکل پارٹیز کا, اس کے مطابق اگر ہٹانے کا طریقہ کار اگر اڈاپٹ کرتے ہیں تو وہ ویلڈ اینڈ لافل ہے. صحیح. اچھا سر, آج چودھری شجاعت صاحب نے پریس کانفرنس کی ہے طارق بشیر چیمہ کے ساتھ, جو کہ جنرل سیکرٹری ہیں پارٹی کے. سر وہ ابھی اپنی گفتگو میں کہہ رہے تھے کہ وہ پارٹی آئین میں تبدیلی کرنے جا رہے ہیں یا کرنا چاہ رہے ہیں. تو ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ میجورٹی اگر یہ سمجھتی ہے اور میجورٹی ہٹا دیتی ہے تو پھر تو ہٹایا جا سکتا ہے. ان 10 دنوں میں پھر ایک نیا ان کو سربراہ بھی منتخب کرنا ہوگا. اس تمام دورانی میں پارٹی آئین تبدیل کر سکتے ہیں چودھری شجاعت صاحب؟ دیکھیں یہ بھی ان کے آئین میں لکھا ہوگا, ان کے اپنے دستور میں جو ان کی پولیٹیکل پارٹیز کا, ان کی اپنی پولیٹیکل پارٹی کا ہے کہ وہ کس طریقہ کار کے مطابق آئین میں تبدیلی لا سکتے ہیں. لیکن ظاہر ہے ان کی تبدیلی ان کے آئین کے مطابق اگر وہ پاور ان کو تو نہیں دیتی خالی جو ہیڈ آف دی پولیٹیکل پارٹی ہے, کیونکہ ہیڈ آف دی پولیٹیکل پارٹی کے طور پر تو ان کو ہٹا دیا گیا ہے. اب ان کے پاس ایک آپشن ہے کہ وہ الیکشن کمیشن میں رجوع کر سکتے ہیں یا وہ رجوع کر سکتے ہیں اس کے بعد ہائی کورٹ میں. لیکن ان کا آئین کو اب تبدیل کرنا وہ میرا خیال ہے غیر قانونی ہوگا, بیکاز ہی ہیز ناٹ, اب وہ اس کا جو اختیار ہے وہ ختم ہو گیا ہے.
کیونکہ اب اس وقت ہی از ناٹ اے پولیٹیکل ہیڈ. جی سر. سر اگر 10 دن کے اندر پارٹی سینٹرل کمیٹی کے جو ممبران ہیں وہ نیا صدر چنتے ہیں اور الیکشن کمیشن سے صدارت کی تبدیلی کا کہتے ہیں, یہ ممکن ہے؟ جی بالکل, یہ قانونی ہے, لافل ہے, اس کے مطابق وہ کر سکتے ہیں ایسا. اگر وہ اپنا نیا صدر منتخب کر لیتے ہیں, اس میں کوئی انلیگلٹی یا انکانسٹیٹیوشنل ایکٹ نہیں ہے. ہاں وہ یہ کر سکتے ہیں. اور اگر اس صورتحال میں چودھری شجاعت صاحب ریفرنس بھیج دیتے ہیں اختیار ہے تو پھر اس کی لیگل حیثیت کیا ہوگی؟ دیکھیں اگر وہ چیلنج کرتے ہیں چودھری شجاعت حسین, کیونکہ وہ مینورٹی میں ہیں, وہ اگر چیلنج کرتے ہیں ان اپنی اس فیصلے کو کہ جو انہوں نے ان کو ہٹایا ہے, تو وہ الیکشن کمیشن میں جائیں گے. پھر الیکشن کمیشن کے آرڈر چیلنجیبل ہوگا بیفور دی ہائی کورٹ. ٹھیک. اچھا سر, اب مجھے یہ بھی بتائیے, یہ جو مرکز کے استعفوں کا معاملہ ہے, پی ٹی آئی کے 11 اراکین کے استعفے منظور ہوئے ہیں, اب وہ اس کو چیلنج کر رہے ہیں اور ان کا موقف یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کے پاس استعفوں کا مرحلہ وار منظوری کا کوئی اختیار نہیں ہے. تو سر کیونکہ منظوری تو اسپیکر نے دی ہے, اس میں الیکشن کمیشن کا معاملہ ہے, ان کا یہ موقف ہے. جی ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ کہ الیکشن کمیشن نے یہ ڈسکریمنیشن کی ہے. اگر تو ان کے استعفے انویلڈ ہیں بقول الیکشن اسپیکر کے, جو ماضی میں وہ کہتے آ رہے ہیں, کیونکہ اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہاتھ سے لکھا ہوا استعفیٰ ہونا چاہیے, پھر اس کی ویریفیکیشن ہونی چاہیے ان کے چیمبر میں جا کر. پچھلی دفعہ بھی انہوں نے استعفے دیے تھے, یاد ہوگا آپ کو. لیکن اگر یہ ریکوائرمنٹ کے لیے انہوں نے ان کو خط بھی لکھا تھا, لیکن یہ انڈیویجول کیپیسٹی میں نہیں گئے کیونکہ انہوں نے کچھ بندوں کو بلایا تھا. تو اگر وہ انویلڈ تھے تو اسپیکر کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ ان انویلڈ ریزگنیشن کو ایکسیپٹ کر لے, وہ بھی پیس میل میں. اگر انہوں نے ایکسیپٹ کرنا ہے تو ان ٹوٹو کریں, اگر نہیں کرنا تو وہ کسی کو بھی نہ کریں. لیکن ریکوائرمنٹ آف لا, ریکوائرمنٹ آف کانسٹیٹیوشن اگر پوری نہیں ہوئی تو میرا خیال ہے کہ ان کا الیکشن کمیشن نے جو 11 لوگوں کے استعفے منظور کر لیے ہیں, یہ غیر قانونی ہے؟ جی بالکل, 2 حوالوں سے غیر قانونی ہے. ایک بات تو یہ ہے کہ یہ خود اسپیکر صاحب کئی دفعہ کہہ چکے ہیں کہ جب تک وہ میرے چیمبر میں آ کے اس کی ویریفیکیشن نہیں کریں گے, جب تک ہینڈ ریٹن ان کا ریزگنیشن نہیں آئے گا, میں نے ایکسیپٹ نہیں کرنا, کیونکہ یہ کنڈیشن پریسیڈنٹ ہے, یہ اس کے لیے شرط ہے. لیکن اگر وہ شرط پوری نہیں کی یا شرط پوری نہیں ہوئی تو پھر انہوں نے ایکسیپٹ کیسے کر لیے؟ یا اگر ڈپٹی اسپیکر جو پرانے قاسم سوری صاحب تھے, اگر انہوں نے ایکسیپٹ درست طور پر کر لیے تھے, جو کہ یہ کہتے ہیں کہ درست نہیں تھے, اگر وہ درست, کیونکہ انہوں نے رولنگ دی ہے نا اسپیکر صاحب نے کہ جو ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری صاحب نے وہ تمام کے تمام 125 ممبران کے جو ریزگنیشن ایکسیپٹ کیے تھے وہ انلیگل اینڈ انکانسٹیٹیوشنل تھے. اس کے بعد تو پھر آپ کے پاس ایک اور بھی ایشو پر بات کرنا چاہ رہی ہوں. میں سمجھ گئی, میں یہ والی بات آپ کی سمجھ گئی. چیف الیکشن کمشنر کے حوالے سے جی شعیب صاحب یہ بتائیں, چیف الیکشن کمشنر کے خلاف سر پی ٹی آئی کے پاس اتنا اسٹرانگ گراؤنڈ ہے کہ وہ جوڈیشل کمیشن میں اپنا کیس ثابت کر سکیں؟ ای سی پی کے کون سے ایسے اقدامات ہیں جن کو پی ٹی آئی ریکارڈ پر لا سکتی ہے؟ دیکھیں نا, اگر تو اب تو یہ تو ظاہر ہے پی ٹی آئی کا وکیل ثابت کرے گا, پی ٹی آئی ثابت کرے گی. اگر ان کے پاس میلافائڈی ان فیکٹ اور میلافائڈی ان لا یا مس کنڈکٹ کا کوئی بھی ثبوت ہوگا اگینسٹ چیف الیکشن کمشنر, تو وہ اس میں سپریم جوڈیشل کونسل میں جا سکتے ہیں. لیکن ایویڈنس کے طور پر ان کو ثابت کرنا پڑے گا کہ یہ پارٹی بنا ہوا ہے یا ڈسکریمنیشن کر رہا ہے یا کوئی ایسا اقدام اس نے اٹھایا ہے کہ جو بیسڈ آن مس کنڈکٹ ہے, تو وہ پھر ثابت کرنا یہ پٹیشنر کا کام ہوگا. بہت شکریہ شعیب شاہین صاحب, بہت شکریہ. پرات موجود تھے. ناظرین, اس وقت جب کہ ملک معاشی اور سیاسی بحران اور تباہیوں کا شکار ہے, دوسری طرف بلوچستان میں اور ساؤتھ پنجاب کی طرف, جنوبی پنجاب کی طرف جس قسم کے سیلاب اور جس طرح کی تباہی ہے اس کو شاید لفظوں میں بیان کرنا آسان کام نہیں ہے. دیکھ لیجئے, پھر اس پر بات کرتے ہیں. ہمارا گھر بار تقریباً سارا گر گیا ہے, ہمارے لیے کچھ نہیں بچا ہے, ہمارا گندم کا ایک دانہ بھی نہیں بچا ہے. جو گھروں میں پانی تھا آ گیا, جو کھانے پینے کا چیز تھا وہ بھی لے گیا, دن بھی لے گیا, انسان سارا در پدر ہو گیا.
تو میں نے کہا نا تباہی، یہ لفظ کہنا میرے لیے آپ کے لیے بڑا آسان ہوتا ہے، لیکن جو تباہ ہو جاتے ہیں اس لفظ کی قیمت وہی جانتے ہیں. تباہی، باہی، بربادی، لاچاری، بے حسی، کیا ہے یہ سب سے زیادہ بلوچستان کے میرے بہن اور بھائی جانتے ہیں. بلوچستان سے گزشتہ کچھ دنوں سے جو ویڈیوز سامنے آ رہی ہیں وہ دیکھ کر روح کانپ اٹھتی ہے. زیادہ بارشوں کی وجہ سے سیلاب نے لزبیلا، بیلا، خزار سمیت 26 اضلاع کو گھیرے میں لے رکھا ہے. گاؤں کے گاؤں ڈوب گئے ہیں، پانی کی نظر ہو گئے ہیں. ننھے بچوں کی لاشیں تیرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں. سیلابی ریلا جس کونے سے گزر رہا ہے لاشیں بکھیرتا جا رہا ہے. اب تک 130 سے زائد لاشیں مل چکی ہیں، جن میں 80 سے زائد بچے اور خواتین ہیں. کئی ایسے بھی علاقے ہیں جہاں لاشیں اٹھانے والے بھی نہیں بچے ہیں. معصوم بچوں کی لاشیں بھاری ہو گئی ہیں. یاد رکھیے غفلت برتنے والے سیاستدانوں پر یہ جو ننھی لاشیں ہیں نا، یہ بہت بھاری پڑیں گی، کیونکہ وہ عدالت انسانوں کی نہیں ہوگی جہاں طاقت چل سکے. سیلاب سے زندہ بچ جانے والوں کے لیے بھوک مٹانا بھی مشکل ہو گیا ہے. تباہی کے بعد ریسکیو اہلکار اپنی جان خطرے میں ڈال کر مشکل میں پھنسے شہریوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کر رہے ہیں. سیلابی ریلا جو گاڑیاں بہا کر لایا تھا وہ زمین میں دھس گئی ہیں. 650 کلومیٹر سے زائد طویل سڑکوں کو نقصان پہنچا ہے. 3400 سے زائد مکانات ہیں جو مکمل طور پر تباہ ہو چکے ہیں، نقشہ ہی بدل چکا ہے. سیلابی ریلوں میں 23,000 سے زائد مویشی بہہ گئے ہیں. 1,98,000 ایکڑ پر کاشت فصلوں کو نقصان پہنچ گیا ہے. وزیر اعظم صاحب نے آج مختلف علاقوں کا دورہ کیا، حالات کا جائزہ لیا. وزیر اعظم نے امدادی کیمپس میں کھانا نہ ہونے پر افسوس کا بھی اظہار کرتے ہوئے ذمہ داران کے خلاف ایکشن کا کہا، تو ساتھ کھڑے ہوئے وزیر اعلیٰ بلوچستان عبدالقدوس بزنجو فوری حکم بجا لائے اور متعلقہ افسران کو معطل کر دیا. بلوچستان میں صورتحال بہت خراب ہے. مزید بارشوں کی پیش گوئی ہے جو حالات کو مزید خطرناک اور گھمبیر بنا سکتے ہیں. مجھے شاہد آفریدی جوائن کر چکے ہیں، ڈائریکٹر سپورٹس ہیں، فیلو کولیگ ہیں. بہت بہت شکریہ شاہد، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. آپ کی فاؤنڈیشن امدادی کاموں میں مصروف ہے، کل آپ خود بھی بلوچستان جا رہے ہیں. اس حوالے سے بتائیے گا کون سے علاقوں میں جا رہے ہیں اور کیا حکومت کوئی مدد کر رہی ہے آپ کی؟ کرن السلام علیکم. بات اس طرح کہ کرن، کیونکہ ہماری KPL چل رہی ہے، کشمیر لیگ شروع ہونے والی تھی، اس حوالے سے کافی کمٹمنٹس تھی. لیکن جب پرسوں کی بات ہے، جب میرے ساتھ کچھ تصویریں، کچھ ویڈیو شیئر ہوئی اور کچھ بچوں کی لاشیں جب میں نے دیکھی تو میرے خیال میں اپنے اوپر بھی افسوس کیا، اور جن کے اوپر ذمہ داریاں ہیں ان کے اوپر بھی مجھے کافی افسوس آیا کہ آپ کے پاس پاور بھی ہو، کرسی سے بڑی پاور کوئی چیز نہیں ہے، دین آپ کے پاس فائنینشلی بھی آپ کے پاس ہو، بجٹ بھی ہو آپ کے پاس، اور اس کے باوجود بلوچستان جیسے صوبے کا، جسے میں سمجھتا ہوں کہ جس دن یہ صوبہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو گیا، یقین مانے کہ دنیا امداد پاکستان سے مانگے گی. I don't know, I have no idea کہ جس صوبے کے اندر اللہ تعالیٰ کی ہر قسم کی نعمت موجود ہے وہاں پہ یہ حالات ہے کیوں. کیونکہ میں کافی عرصے سے بلوچستان کے اندر کووڈ-19 میں ٹریول کیا ہے میں نے، تو مجھے اچھی طرح آئیڈیا ہے کہ وہ صوبہ ہر نعمت سے اللہ تعالیٰ نے اس کو نوازا، لیکن اس کے I don't know جو اس کے اوپر جو لوگ آ کے بیٹھتے ہیں صوبے کے اوپر، وہ کس طرف جا رہے ہیں، کیا ان کا مقصد ہے، کرنا چاہ بھی رہے ہیں کام کہ نہیں بھی کرنا چاہ رہے. خیر وہ افسوس کی بات اپنی جگہ. میں خود بھی انشاءاللہ کل میری فلائٹ ہے، امید کرتا ہوں کہ PIA کی فلائٹ ٹائم پہ چلے، اور انشاءاللہ وہاں پہ ہمارا جو مین پہلے فوکس ہے وہ راشن لوگوں تک کھانا پینا پہنچانا ہے. اینڈ دین اس کے بعد پھر اخوت ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب کے ساتھ ابھی میری بات ہوئی ہے، انہوں نے ایک انیشیٹو لیا ہے گھروں کا. تو انشاءاللہ پہلے سٹیج کے اندر میرا پلان ہے کہ لوگوں کے لیے 200 گھر جو ہم خود بنا کے دینا چاہ رہے ہیں، اینڈ دین پھر راشن کنٹینیو انشاءاللہ. ہمارا آلریڈی لزبیلا، کچ کے اندر، ان ایریاز کے اندر ہمارا راشن کا کام شروع ہو گیا. میں خود بھی جا کے 2-2.5 ہزار فیملیز کو کام کرنے جا رہے ہیں. شاید آپ اللہ آپ کا مددگار ہو اس میں، اللہ مددگار ہو آپ کا اس میں، کیونکہ ابھی مجھے یاد ہے ابھی کچھ عرصہ پہلے بھی آپ گئے تھے جب وہ پانی کے معاملات وہاں پر ہوئے ہوئے تھے. اچھا ہم سب یہاں پر مکمل طور پر آبویسلی چیزیں نہیں مل پا رہی ہیں، ویڈیوز نہیں دیکھ پا رہے ہیں وہاں کی. آپ نے کوئی خاص ایسا منظر دیکھا جس کی وجہ سے آپ نے فوری طور پر پلان کیا کہ آپ کو جانا چاہیے، وہاں پر مدد کرنی چاہیے؟ کرن میں نے جس طرح شروع میں کہا تھا کہ جب لاشیں بچوں کی، میرا مطلب میرے بھی تو بچے ہیں، آپ کی بھی بچے ہیں، سب کے بچوں والے لوگ ہیں ہم. اگر ہمارے ساتھ جس دن ہوگا ہم کیا فیل کریں گے، تو وہ کسی کے بچے نہیں ہیں کیا، کسی کی اولادیں نہیں ہیں کیا وہ
ہمارے اوپر کوئی ذمہ داریاں نہیں آتی کیا؟ ہم صرف سوشل میڈیا پہ تصویریں دیکھ کے بس تھوڑا سا افسوس کر لیں، دیٹس اٹ، یہ ہمارا رول ہے؟ اگر ہمیں اللہ تعالیٰ نے اتنا کچھ دیا ہے تو وائی ناٹ ہمارے اوپر ذمہ داری؟ کیا میں حکومت کو ہی دیکھتا رہوں گا؟ نہیں، میرے اوپر جو ذمہ داریاں ایٹ لیسٹ میں وہ ذمہ داری تو پوری کر سکوں. تو میں اس لیے میں نے فوراً پلان بنایا انشاءاللہ جانے کا، کل جاؤں گا انشاءاللہ. جی یہ جو آپ نے بات کہی نا کہ میں حکومت کی طرف ہی دیکھتا رہوں، میری اپنی بھی کوئی ذمہ داری ہے، یہی والی ول جو ہے نا وہ پورے پاکستان کو اور جہاں جہاں پر مخیر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان سب کی یہی والی سوچ ہونی چاہیے. اچھا شاید کیونکہ آپ کی جو فاؤنڈیشن ہے نا وہ زبردست کام کر رہی ہوتی ہے، پچھلے جتنی بھی چیزیں انفیکٹ جو میں نے دیکھی ہیں وہ زبردست کام کر رہی ہوتی ہیں، تو آپ کا ایک ہوم ورک بھی ہو رہا ہوتا ہے. آپ کے جانے سے پہلے وہاں پر ہوم ورک مکمل ہو گیا ہے؟ آپ کو یہ پتہ چل گیا ہے کہ کن کن اشیاء کی وہاں پر سب سے زیادہ ضرورت ہے جو آپ لے کر جا رہے ہوں؟ دیکھیں کرن، پہلے تو یہ ہے نا کہ ان کے لیے کھانے پینے کا بندوبست کرنا وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، وہاں پہ ہے نہیں. گھر جہاں تک ہے تو انشاءاللہ گھر کا پروجیکٹ ہم بہت جلدی شروع کر دیں گے. ساتھ میں نے موبائل ہیلتھ ہاسپٹل کا بھی آرڈر دے دیا ہے انشاءاللہ، جو کہ 2 مہینے کے اندر 2.5-3 مہینے کہوں گا کہ انشاءاللہ وہاں پہ شروع ہوگی کہ جو مائیں ہاسپٹل نہیں آ سکتی، شہر کی طرف نہیں آ سکتی، موبائل ہیلتھ ہاسپٹل ان کے پاس خود جائے گا، سارے ٹیسٹ ہوں گے وہاں پہ. اور دوسری جو ہیلتھ کی فیسلٹیز ہیں انشاءاللہ وہ بھی نیکسٹ 3 مہینے تک انشاءاللہ 3.5 مہینے تک شروع کروں گا. بلوچستان کے اندر ہمارے بہت ساری این جی اوز بہت اچھا کام کرتی ہیں، لیکن میں ان سب سے ریکویسٹ کروں گا کہ پلیز اپنے آپ کو ذرا ان ایریاز کی طرف بھی لے کے جائیں جہاں پہ کوئی این جی او جاتی نہیں ہے، کام نہیں کرتے جہاں پہ. تو میری یہ سب سے ریکویسٹ ہے کہ اگر میں جیسے اخوت کے ساتھ کر رہا ہوں تو میرے لیے یہ گول جو ہے وہ اچیو کرنا ایزی ہو گیا کہ ہم لوگوں کے لیے مل کے کام کریں گے. تو جتنی بھی این جی اوز ہیں ایک پلان کے تحت وہاں بلوچستان میں ہم کام کر سکتے ہیں. تو میں سب سے ریکویسٹ کروں گا آپ کے اس پروگرام کی توسط سے کہ پلیز جتنے بھی این جی اوز ہیں مل کے ہم کام کرتے ہیں انشاءاللہ. بہت بڑا کام اللہ ہم سے وہاں لے سکتا ہے. جی بالکل بالکل. اچھا آپ ساتھ ہی میرے موجود ہیں، فرح عظیم صاحبہ بھی جوائن کر چکے ہیں، ترجمان حکومت کی. بہت بہت شکریہ آپ کا فرح. یہ جھل مکسی، قلعہ سیف اللہ ہے، قلعہ عبداللہ ہے، چمن، اس کے علاوہ کون کون سے علاقے ہیں جو زیادہ افیکٹڈ ہیں؟ اور مجھے ڈیتھ ٹول کے بارے میں بھی بتائیے گا، وہ کہاں تک پہنچ گیا ہے؟ سانپ اور بچھوؤں کے ڈسنے سے بھی سنا ہے بڑی اموات ہو رہی ہیں وہاں پر، کیا ڈیٹا ہے آپ کے پاس؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو کرن آپ کی آواز بیچ میں سے ڈراپ ہو رہی تھی، میں نے مکمل آپ کا کوسچن نہیں سنا، لیکن خیر جتنا میں نے سنا ہے آپ کو بھی اور شاہد افریدی صاحب کو بھی. دیکھیں میں یہ بڑا اچھا جیسچر ہے اور میں کتنے دنوں سے تمام چینلز پہ پروگرام کر رہی ہوں، آپ لوگوں کو سچویشن کے حوالے سے بریفنگ دے رہی ہوں. اور یہ جو ایک آئیڈیا تھا کہ ہم اس ڈیزاسٹر، دیکھیں نیچرل ڈیزاسٹر کو ہم روک نہیں سکتے لیکن بیٹر پلاننگ کر کے ہم ضرور جو نقصانات ہیں انہیں کم کر سکتے ہیں. تو یہی پلان ہم نے شروع کر دیا ہے کہ ہم لانگ ٹرم پلاننگ بھی بنائیں اینڈ ماڈل ہاؤسز کے ماڈل ولیجز ہم بنا رہے ہیں بلوچستان میں. ہمارے آپ کو پتہ ہے رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑا صوبہ ہے لیکن آبادی کے لحاظ سے ہم کم ہیں. 1 سے 1.5 کروڑ 1 کروڑ سے 1.5 کروڑ تک ہماری آبادی ہے، دور دور تک پھیلی ہوئی ہے. اگر 60 گھر ایک جگہ پر ہیں تو کئی کلومیٹر دور 50 گھر ہیں. اس طریقے سے ہمارا بلوچستان ہے. میں نے سی ایم صاحب کے ساتھ انٹرویوز کیے ہیں تو مجھے بہت اچھے طریقے سے اس کی پوری ڈائمنشن کا پتہ ہے. اس وقت آپ صحیح کہہ رہی ہیں، آپ بریف کرتی رہی ہیں. اس وقت جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ایشو ہے نا وہ ہے لوگوں کے حوالے سے. میں ڈیتھ ٹول جاننا چاہ رہی ہوں، میں وہاں پر آپ لوگ کیا کر رہے ہیں میں یہ جاننا چاہ رہی ہوں. تو پہلے ذرا مجھے ڈیتھ ٹول کے حوالے سے بتائیے. دیکھیں ابھی جو لیٹسٹ رپورٹ ہے اس حوالے سے بھی میں کچھ بات آپ سے شیئر کروں گی کیونکہ یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. دیکھیں انیشیٹوز جو ہوتے ہیں نا وہی آپ کو آنے والے جو مصیبتیں ہوتی ہیں نا اس سے بچاتے ہیں. بیٹر پلاننگ آپ کو آنے والی مصیبتوں سے بچاتی ہیں. تو اس پہ بھی میں بات آپ سے ضرور کروں گی. اچھا دیکھیں اب آپ نے کہا کہ ڈیتھ ٹول کیا ہے. ابھی رپورٹ کے مطابق یہ دیکھیں پی ڈی ایم اے اور جو 1122 کی جو ریسکیو ٹیمز ہیں وہ فیلڈز میں موجود ہیں. ان کی رپورٹ کے جو لیٹسٹ رپورٹ ہے 136 کی قریب جو کیجویلٹیز ہیں، انجریز بھی تھاؤزنز میں ہیں. اور جو ڈیمیجز ہیں کہ جس طرح میں ہاؤسز کی بات کروں اور پارشلی ڈیمیج ہاؤسز کی بات کروں، لائیو سٹاک کی بات کروں تو ایکچوئل دیکھیں یہ نمبر اوپر نیچے اس لیے ہوں گے کہ ابھی ہم ریلیف اینڈ ریسکیو کا جو ایک سلسلہ ہے اس سے گزر رہے ہیں. اس کے بعد جو ٹیم سروے کریں گی اور ایکچوئل فیکٹس اینڈ فگرز جو ہیں وہ ہمارے سامنے آئیں گے. لیکن رفلی جو آئیڈیا ابھی لگایا جا رہا ہے
ہماری ٹیمز جو ان فیلڈز موجود ہیں, 136 کیجویلٹیز, تھاؤزنڈز میں ہماری انجریز ہیں. اس کے ساتھ ساتھ پارشلی جو ہاؤس ڈیمیج ہوئے ہیں وہ 7000 پلس ہیں. فل ہاؤس جو ڈیمیج ہوئے ہیں وہ 5000 ابھی ڈیٹا آپ لوگ کلیکٹ کر رہے ہیں. اچھا مجھے یہ بتائیے, وزیر اعظم صاحب نے جو امداد کا اعلان کیا ہے فرح, وہ اس کا میکانزم کیا ہوگا؟ پانی وہاں پر بہہ گیا ہے, سیلابی ریلا وہاں بہہ گیا ہے, بہت سے لوگوں کے پاس تو شناختی کارڈ ہی نہیں ہوں گے. جن کے پاس شناختی کارڈ نہیں ہوگا ان کے لیے کیا میکانزم ہے؟ دیکھیں, جو ڈسٹرکٹ انتظامیہ ہے, ڈی سیز ہیں, ان کو انفارم کیا گیا ہے کہ وہ اپنے اپنے علاقوں کا جو ڈیٹا ہے وہ خود پرسنلی فیلڈز میں جا کر لوگوں سے ملیں اور ان کی لسٹ وغیرہ تیار کریں, اور اس کو مانیٹر کرنے کے لیے 2 ٹیم ممبرز یا 3 ٹیم ممبرز جو ہیں چیف منسٹر بنا رہے ہیں. اس پہ ایک ٹیم بنائی جا رہی ہے کہ وہ خود پرسنلی وہاں پر فیلڈز میں جائیں گے, اور تاکہ ہم اس کو بالکل شفاف انداز سے کہ جو بھی کمپنسیشن فنڈ ہے وہ منتقل ہو ان لوگوں کو. اسی طریقے سے وزیر اعظم صاحب نے دیکھ لیا کہ امدادی کیمپس جو ہے وہاں پر کھانا نہیں مل رہا, وہاں پر کڑے کڑے معطلیاں ہو رہی ہیں. آپ کی پوری ٹیم کو نہیں پتا چلا کہ کھانا نہیں مل رہا وہاں پر؟ کرن, میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میری بات کو مکمل ہونے دیا کریں پلیز, آئی ریکویسٹ یو. اچھا دیکھیں, اب جس طریقے سے آپ نے دیکھا کہ وہاں پر وزیر اعظم گئے اور وہاں پر انہوں نے دیکھا کہ کچھ نالائکی انتظامیہ کی ہے, فوری چیف منسٹر نے ڈی سی کو معطل کر دیا. یہی تو میں اتنے دنوں سے آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں کہ ہماری نیت ہے, کام کرنے کی نیت ہونی چاہیے تو راستے خود بخود آسان ہوتے ہیں. ابھی ہمیں چند مہینے ہوئے ہیں کہ ہم نے اپنی ذمہ داریاں سنبھالی ہیں, تو یہی میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ کچھ ایسے انیشیٹیوز جو پچھلی حکومت سے لینے چاہیے تھے لے لیے جاتے تو یہ ڈیمیجز نہ ہوتے. بڑے کاز کے لیے آ رہے ہیں فرح, ایک بڑے کاز کے لیے آ رہے ہیں. شاید میں چاہوں گی کہ آپ ذرا پاکستانی عوام یقیناً آپ کو بہت چاہتی ہے, پسند کرتی ہے, سننا چاہتی ہے. مجھے کلوز کرنا ہے فرح, میں چاہ رہی ہوں ذرا شاہد ایک میسج دے دیں پلیز. جی کرن, میں ایک بات یہاں پہ کرنی چاہتی ہوں میں. جی شاہد آپ کیجئے. فرح شاہد کو سن لیں پلیز. فرح پلیز میری آپ سے ایک ریکویسٹ ہوگی, آپ بڑی ہیں ہماری وہاں پہ. میں کافی عرصے سے میرے 14 پروجیکٹس چل رہے ہیں وہاں پہ, فلٹریشن پلانٹ کے حوالے سے, RO پلانٹ وغیرہ مختلف. قلعہ سیف اللہ کے اندر 3 چل رہے ہیں, پشین کے اندر چل رہے ہیں, مسلم باغ میں چل رہے ہیں, قلعہ عبداللہ, پسنی, اڑمارا, ہر جگہ ہم پانی کے کام کر رہے ہیں وہاں پہ الحمدللہ. آلموسٹ 10 کمپلیٹ ہو گئے, 2-3 رہ گئے ہیں وہاں پہ. کبھی کبھار آپ کرن یقین کریں کہ مشکل ہو جاتا ہے کام کرنا وہاں پہ ڈی سیز وغیرہ سے ہمیں وہ رسپانس نہیں آ رہا ہوتا, وہ کام کو ڈیلے کیے جا رہے ہوتے ہیں. مجھے کرنا پڑتا ہے فون, پھر سی ایم کو کرنا پڑتا ہے, یا پھر کور کمانڈر صاحب کو فون کرنا پڑتا ہے کہ سر ہم کراچی میں بیٹھے وہاں بلوچستان کے لیے کام کر رہے ہیں, وہاں کی جو مینجمنٹ ہے ایٹ لیسٹ ان کو تگڑا تو رکھیں کہ ہمیں رسپانس تو کریں فوراً. تو مینجمنٹ کے حوالے سے جو ہے میں محترمہ سے ریکویسٹ کروں گا فرح جی سے کہ وہاں پہ مینجمنٹ کو تھوڑا سا اسٹرانگ کریں پلیز. فرح پلیز کوپریٹ کریں, صحیح بات کریں, آنسر کیجئے پلیز. جی کرن, میں نے بالکل بات سن لی. تھوڑی الگ آپ کی آواز بھی انٹرپٹ ہو رہی ہے, لیکن بڑی خوبصورت بات کی ہے شاہد افریدی صاحب نے پہلے بھی جب انہوں نے بات کی ہے, اور ہمیں ایسے ہی جیسچر کی اور ایسے ہی لوگوں کی اور ایسی ہی بات کی ہمیں ضرورت ہے اس وقت. اور شاہد افریدی صاحب کو پلیز میرا نمبر دے دیں, آپ کے ساتھ کی ضرورت ہے. ختم ہوتے وہ کہہ رہے ہیں کہ انتظامی طور پر ہمیں کوپریٹ نہیں کیا جاتا ہے. بات کمپلیٹ کرنے دیں کرن, مجھے یہی تو میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ مجھے بات پلیز کمپلیٹ کرنے دیں. میں آپ کو یہی بتانا چاہ رہی ہوں کہ میں نے ان کی بات سن لی ہے. جو بھی نالائکی کسی کی بھی ہوگی, ذمہ دار ہوگا, ان کو سزائیں بھی ملیں گی. میرا نمبر انہیں دیجئے, میں خود ڈائریکٹ ان سے رابطہ کروں گی. ڈاکٹر امجد سے میری بات ہو رہی تھی اس پروگرام میں آنے سے پہلے, انہوں نے کہا کہ میڈم ہم آپ کو سن رہے تھے ماڈل ولیجز کے حوالے سے, تو اس میں ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں, ہم آپ کو گھر دے رہے ہیں. آپ دیکھیں when there is a will there is a way. آپ کی نیت ہونی چاہیے کام کرنے کی. تو میں آپ کو بار بار یہی سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں کہ ہماری نیت ہے کام کرنے کی, ہم نکل پڑے ہیں. آپ شاہد افریدی صاحب کو میں آپ کو ریکویسٹ کرتی ہوں کہ یو آر اے اسٹار, اگر آپ ہمارے ساتھ آئیں گے, چیریٹی کو ریس کریں گے, تو ہم پورے بلوچستان کو بنا لیں گے. میں عمران خان کو بھی ریکویسٹ کرتی ہوں کہ پلیز اپنی پالیٹکس چیزوں کو چھوڑیں. اس وقت کل شاہد افریدی وہاں پر آ رہے ہیں, پلیز میں بھی ریکویسٹ کرتی ہوں کہ کوپریٹ کریں ان کے ساتھ, تاکہ جو ریلیف کا عمل ہو اس پہ کسی بھی طور پر کوئی رکاوٹ نہ آ سکے. بہت بہت شکریہ شاہد افریدی, آپ کے ساتھ ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. بہت بڑے کاز کے لیے آپ جا رہے ہیں. فرح, آپ سے مسلسل اپڈیٹس لیتے رہیں گے پروگرام میں. فی الحال کے لیے شکریہ, وقت ختم ہو گیا ہے. ناظرین سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اپنا خیال رکھیے, اللہ نگہبان.